अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल-परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 15 एपिसोड नंबर 30 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। अल-परसलान जनरल दोकास को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि वो जनरल दोकास को जोजिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए जोजिन को मजबूर कर दें कि अगर वो जनरल दोकास की जान बचाना चाहता है तो उसे किले का मुहासरा छोड़ना होगा, यानी कि उसे इब्राहिम यनाल और उसके सिपाहियों की जान छोड़नी होगी। जोजिन अल-परसलान से कहता है, जहाँ तक मैं जनरल दोकास के बारे में जानता हूँ, वो मरना तो पसंद करेगा लेकिन वो हमारा किला कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, यानी कि मैं मुहासरा नहीं छोड़ूंगा। जनरल दोकास खामोशी से ये बातें सुन रहा होता है कि जोजिन को तो मेरी जान की ज़रा से भी परवाह नहीं है। अच्छा है, जोजिन इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुझसे जान भी छुड़वा लेगा और यूं वो बाज़ंतीनी किले का नया गवर्नर बनने में कामयाब हो जाएगा। बिलाखिर जोजिन जनरल दोकास की तरफ इशारा करता है, यानी कि जो मैंने बोला है क्या सही बोला है। जनरल दोकास भी जोजिन की तरफ इशारा करता है कि मैं सल्तनत रूम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटूंगा। जोजिन ने देखकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। और फिर अल परसलान मुस्कुराते हुए जनरल दोकास के पास आते और कहते हैं, वो तो अपनी जान छुड़वा कर चला गया, अब तुम बताओ, क्या तुम वाकई अपनी अजीम सल्तनत की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, या फिर बाज़ंतीनी गवर्नर और जोजिन ने सिर्फ तुमसे जान छुड़वाई है। मेरे ख्याल से तुम दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं और जोजिन ने इसी मौके से फ़ायदा उठाकर तुम्हें हमारे रहमो करम पर छोड़ दिया। जनरल दोकास ये सुनकर कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, ये सच नहीं है। सच तो सिर्फ ये है कि मैं अपनी अजीम सल्तनत की खातिर कुर्बानी दे सकता हूँ। फिलहाल तो तुम्हें तलवार उठाकर मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करना होगा, क्योंकि तुम मेरी लाश को कैदी बना सकते हो, जिंदा को नहीं। तमाम सिपाही हैरानगी से जनरल दोकास की तरफ देख रहे होते हैं और वह समझ जाते हैं कि जोजिन ने वाकई जनरल दोकास के साथ बेवफाई की है। और अल-परसलान भी जनरल दोकास की ये फजूल बातें सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं और वह समझ जाते हैं कि ना तो बाज़ंतीनी गवर्नर जनरल दोकास की जान बचाना चाहता है। और फिर अल-परसलान अपने साथी से कहते हैं, अपनी तलवार जनरल दोकास को दे दो। सुलेमान ये देखकर कहता है, मेरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर जनरल दोकास सुलेमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह मेरा और अल-परसलान का मामला है। अगर मैं अल-परसलान से जीत जाता हूँ तो तुम मुझे रिहा कर दोगे। अल-परसलान ये सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, ज़रूर। बिलाखिर अल-परसलान और जनरल दोकास लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जोजिन अपने साथी नस्तूर से कहता है, अगर जनरल दोकास आज़ाद होकर वापस आ भी जाता है तो तुम रास्ते में उसे ख़त्म कर दोगे और इसका सारा इल्ज़ाम अल-परसलान पर डाल दिया जाएगा कि उसने जनरल दोकास को जहन्नुम वासिल कर दिया। यानी कि जोजिन हर हाल में जनरल दोकास से अपनी जान छुड़वाना चाहता है और अब तो जोजिन के पास जनरल दोकास को मरवाने का बेहतरीन मौका भी होता है। बिलाखिर जनरल दोकास और अल-परसलान के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अल-परसलान जनरल दोकास को कैदी बनाने की खातिर लड़ रहे होते हैं ताकि वो इसे बाज़ंतीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, लेकिन जनरल दोकास अपनी आज़ादी की खातिर लड़ रहा होता है और वो अल-परसलान को हराने के लिए अल-परसलान पर एक से एक कातलाना हमले करता है, लेकिन वो सब बेकार होते हैं। जनरल दोकास गुस्से में आकर अल-परसलान के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का लगते ही अल-परसलान के साथी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल-परसलान मुक्का खाने के बाद मुस्कुराते हैं और फिर वो जनरल दोकास के मुंह पर एक दो मुक्के मारते हैं। जैसे ही जनरल दोकास ज़मीन पर गिरता है तो अल-परसलान उन्हें दोबारा उठने का इशारा करते हैं। बिलाखिर जनरल दोकास हिम्मत करके अल-परसलान से लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है और फिर काफ़ी देर लड़ाई जारी रहने के बाद अल-परसलान जनरल दोकास के मुंह पर मुक्के और लातें मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं और जनरल दोकास की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। अल-परसलान इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी तलवार जनरल दोकास की गर्दन पर रखते और कहते हैं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी लाश की नहीं बल्कि ज़िंदा की ज़रूरत है। अल-परसलान को जीता देखकर अल-परसलान के साथी और सुलेमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अल-परसलान का मोटा जिन जैसा साथी जिसका नाम आवर होता है वो जनरल दोगास के हाथ बांधना शुरू कर देता है और कहता है, तुमने हमारे सरदार से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे की। वो तो हज़ारों में एक हैं, लेकिन अगर फिर से तुम्हारा मुकाबला करने का दिल करे तो तुम मेरे साथ कर सकते हो। चलो फिलहाल तुम्हें हमारे साथ हमारे कबीले जाना होगा। दूसरी तरफ शहवार खातून अमीर बौजान से पूछती हैं, तो तुमने घटिया किस्म का लोहा हासिल करने के लिए तिजारत की थी, क्या हम इस घटिया किस्म के लोहे से अपनी तलवारें और ढाले बनाएंगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अमीर बौजान चालाकी से उस लोहे को टुकड़े को उठाता है और सोचता है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। बिलाखिर वह शहवार खातून से कहता है, तो ये सब कुछ बातूर साहब की चाल है। शहवार खातून ये सुनकर कहती हैं, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर बोलो। अमीर बौजान बातूर साहब पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, एक तो इसने बाज़ंतीनी सिपाहियों को मरवा दिया, दूसरा ये कि इसने आला किस्म के लोहे के साथ घटिया किस्म के लोहे को तब्दील कर दिया। बातूर साहब जवाबन कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल और मक्कार नहीं हूँ, मैं मुजाहिद हूँ और मुजाहिदों का सरबराह हूँ। मेरे सिपाहियों के दिल और उनकी बाजू तुम्हारी तलवार से भी ज़्यादा मजबूत हैं। अगर तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो। फिर जैसे ही दोनों के दरमियान बहस बढ़ती है तो शहवार खातून अमीर बौजान को खामोश करवाते हुए कहती हैं, बातूर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं और मैंने हमेशा ही उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं।
نہ کہ غداری اور بے وفائی کے۔ تو اب تمہاری وضاحت دینے کا وقت آ چکا ہے۔ امیر بوزان سن کر کہتا ہے، باتور صاحب نے سچ کہا۔ اگر باتور صاحب نے یہ نہیں کیا تو لوہے کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ یا تو یہ لوہا بازنطینیوں نے خود تبدیل کیا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی کافر لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ شہوار خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، کیا تم نے اس سنگین مسئلے کی وضاحت صرف اپنی غفلت سے دینی تھی؟ یعنی تمہاری بے وقوفی اور غفلت کی وجہ سے ہمیں تجارتی معاملے میں اتنا بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے کتنا سونا بازنطینیوں کے حوالے کیا تھا؟ امیر بوزان سوچ سمجھ کر کہتا ہے، سونے کے 2 صندوق جو کہ 5,000 درہم کے برابر تھے۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب باتور صاحب الپرسلان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور الپرسلان پہلے ہی باتور صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کم سونا بازنطینیوں کے حوالے کرے گا اور باقی بچنے والا سونا کرامتیوں کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر باتور صاحب امیر بوزان سے کہتے ہیں، تمہارے پاس سونے کی پرچی تو ہوگی جس پر تجارت کی تمام شرائط اور رقم لکھی ہوگی، وہ پرچی فوری طور پر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ دوسری طرف ابراہیم ینال اپنے ایک سپاہی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جنرل دوکاس کو قلعے سے نکلتا ہوا دیکھا تھا، وہ واپس نہیں آیا، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوجن نے بھی محاصرہ توڑ دیا ہے اور وہ اپنے ساتھی نستور کے ساتھ کہیں پر غائب ہو گیا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران جوجن اس جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور پھر سے ابراہیم ینال والے ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ینال اپنے ساتھی سے کہتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے جنرل دوکاس جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا، اور پھر جوجن اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن جوجن جنرل دوکاس کو واپس لے کر نہیں آتا، یعنی کہ الپرسلان نے بازنطینیوں کے ساتھ کچھ تو غلط کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اچانک سے پریشان ہو گئے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے، ہمارے پاس اور کتنے دنوں کا کھانا ہے؟ سپاہی جواباً کہتا ہے، صرف 1 سے 2 دنوں کا، اس کے بعد ہماری صورتحال بہت زیادہ بگڑ جانے والی ہے۔ ابراہیم ینال یہ سن کر کہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہماری فوج ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جائے گی۔ اب تو الپرسلان کو بھی ہماری اس بری حالت کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ ایک طرف نستور اپنے ساتھیوں کو لے کر جوجن کے کہنے پر الپرسلان والے راستے کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ گھات لگا سکے، اور جیسے ہی جنرل دوکاس الپرسلان کے ساتھ اس راستے سے گزرے گا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جنرل دوکاس کو جہنم حاصل کر دے، اور یوں جنرل دوکاس کو مارنے کا سارا الزام الپرسلان پر ڈال دیا جائے گا۔ الپرسلان جیسے ہی مزید آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے اور کہتے ہیں، یہاں پر گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یعنی کوئی ہم سے پہلے اس راستے سے گزر چکا ہے اور اس نے اپنے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیا ہے۔ ہم مزید آگے نہیں جائیں گے، ہمیں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ جنرل دوکاس بھی سن کر مسکراتا اور سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ دستور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنرل دوکاس کو مارنے کے لیے تیر سے نشانہ لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی جنرل دوکاس اس کے نشانے پر آئے گا تو وہ تیر چلا دے گا۔ اور پھر جیسے ہی نستور کے سپاہی آہستہ آہستہ جنرل دوکاس والے قافلے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران جنگل میں سے کچھ پرندے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی پرندوں کو پریشان دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے آس پاس موجود ہے، اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں کو اپنی ڈھالیں جمع کرنے کا اشارہ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تمام ڈھالیں لے کر جنرل دوکاس کے ارد گرد جمع ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں پر حملہ کر دیا جائے۔ بالآخر جنرل دوکاس پر قاتلانہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی نستور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ پہلا تیر جنرل دوکاس کے بازو پر لگتا ہے تو الپرسلان کے ساتھی بھاگ کر جنرل دوکاس کے قریب آتے ہیں اور اپنی ڈھالیں آگے کر کے اس کی جان بچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی الپرسلان کے سپاہیوں پر تیر کی بارش کر دیتے ہیں اور الپرسلان چلا چلا کر جنرل دوکاس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنا سر نیچے رکھو، فی الحال تمہاری جان مجھے بہت ہی عزیز ہے۔ اور پھر جیسے ہی بازنطینی سپاہیوں کے پاس تیر ختم ہو جاتے ہیں تو اپنی تلواریں نکال کر الپرسلان کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان جو کہ پہلے ہی سے اس حملے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ تیروں کی بارش کو روکیں اور میدان جنگ میں تلواریں لے کر پہنچ جائیں، بالآخر دونوں گروہوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ الپرسلان کا ساتھی جو کہ دکھنے میں جن جیسا ہوتا ہے وہ جنرل دوکاس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ بالآخر جیسے جنرل دوکاس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ زخمی ہے، میں فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے لڑ نہیں سکتا، تو وہ دیکھتا ہے کہ الپرسلان اور اس کے سپاہیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی جنرل دوکاس کی نظر نستور پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جوجن مجھے مروانے کے چکر میں آیا تھا، اسی نے نستور کو مجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا، اگر الپرسلان اور اس کے ساتھی نہ ہوتے تو شاید آج میں مار دیا جاتا۔ بالآخر نستور اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تاکہ وہ تمام صورتحال سے جوجن کو آگاہ کر سکے کہ ہم نے جنرل دوکاس پر قاتلانہ حملہ کروایا، اب تو جنرل دوکاس بھی ہمارے حملے کے بارے میں جان چکا ہے۔ دوسری طرف شہوار خاتون خزانچی کو بلاتی ہے اور وہ امیر بوزان سے متعلق پوچھتی ہیں کہ امیر بوزان نے آپ سے کتنا سونا حاصل کیا تھا، تو خزانچی انہیں بتاتا ہے کہ 5,000 دینار جنہیں 2 صندوقوں میں رکھا گیا تھا، یعنی سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا،
اور الپرسلان تو پہلے ہی باتور صاحب کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ امیر بوزان سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کروائے گا۔ ایک حصہ وہ جان بوجھ کر تجارت کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ دوسرا حصہ وہ اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کروائے گا۔ لیکن امیر بوزان پہلے ہی اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہ سارا منصوبہ بنا چکا ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں صندوقوں کو قافلے میں رکھوا دیا جائے گا تو کبھی بھی کوئی بھی سپاہی اس صندوق کو کھول کر سونے کو گننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کس صندوق میں کتنا سونا رکھوایا گیا تھا۔ یعنی کہ امیر بوزان جیوجن تک سونا پہنچاتا ہی نہیں، بلکہ وہ صندوقوں میں پتھر بھرنے کے بعد انہیں بازنطینیوں کے پاس بھجوا دیتا ہے، جبکہ وہ سارا سونا دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ جب اس سونے کی ضرورت پڑے تو اسے کرامتیوں کی بھلائی کی خاطر استعمال کیا جا سکے۔ یعنی امیر بوزان شہوار خاتون کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم سے بازنطینیوں نے سونا بھی حاصل کر لیا اور ہمیں گھٹیا قسم کا لوہا دیا ہے۔ بالآخر شہوار خاتون امیر بوزان کی باتوں کا یقین کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے فضول ہی تم پر شک کیا، اور باتور صاحب یہ ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں کہ امیر بوزان پھر سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، یہ بہت ہی شاطر کھلاڑی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی نستور جوجن کے پاس جاتا ہے تو بتاتا ہے ہم نے جنرل دوکاس کو مارنے کے لیے جال تو بچھایا تھا، لیکن الپرسلان کے ساتھ ہی اس جال کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم جنرل دوکاس کو نہیں مار سکے۔ یہ سنتے ہی جوجن بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو جنرل دوکاس میری سچائی کے بارے میں جان چکا ہے کہ میں اسے مروانا چاہتا تھا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے ایک سفیر وہاں پر خط لے کر پہنچ جاتا ہے۔ خط کو دیکھتے ہی جوجن سمجھ جاتا ہے کہ اس میں ضرور بازنطینی شہنشاہ نے ہی لکھا ہوگا کہ واسپورا کان کے قلعے کا نیا گورنر جوجن نہیں بلکہ جنرل دوکاس بنے گا۔ وہ خط دیکھتے ہی جوجن کی حالت پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ابھی جنرل دوکاس کو مروانے کی کوشش کی تھی، اگر وہ بچ کر قلعے میں واپس آنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سب سے پہلے آتے ہی مجھے مروائے گا اور یوں واسپورا کان کے علاقے کا گورنر بھی بن جائے گا۔ دوسری طرف ابراہیم ینال جیسے ہی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو ایک سپاہی ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہے جس میں لسی اور روٹی بھی ہوتی ہے، اور پھر ابراہیم ینال وہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے لیے اتنا ہی کھانا لے کر آئے ہو جتنا سپاہیوں کو دیا جا رہا ہے؟ وہ سپاہی ڈرتے ہوئے کہتا ہے نہیں، بلکہ آپ کو تو زیادہ کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم ینال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے، تم تو میرے باقی سپاہیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، میں تو اپنا پیٹ روٹی کے ایک ٹکڑے سے بھی بھر سکتا ہوں، لیکن یہ کھانا تو 3 لوگوں کے برابر کا کھانا ہے، لہٰذا یہ کھانا لے جاؤ اور 3 سپاہیوں میں تقسیم کر دو۔ دوسری طرف امیر بوزان شہوار خاتون کو پھر سے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شہوار خاتون امیر بوزان سے کہتی ہیں یہ بات دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ بازنطینی لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے ساتھ گھٹیا قسم کی تجارت کی ہے۔ امیر بوزان یہ سن کر معصوم بننے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، لوگوں کو ہماری سلطنت کے بارے میں ذرا سا بھی علم نہیں ہوگا کہ بازنطینی لوگوں نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، ورنہ ہماری بدنامگی ہو جائے گی۔ اور جہاں تک باتور صاحب کی بات ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ باتور صاحب عین وقت پر وہاں پر پہنچ گئے اور ان بازنطینیوں کو جہنم حاصل کر کے یہ گھٹیا قسم کا لوہا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کم سے کم اس تمام واقعے کو جان کر ہماری آنکھیں تو کھل گئیں، اب ہم کبھی بھی بازنطینیوں پر اندھا یقین نہیں کر سکتے۔ اور پھر امیر بوزان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہماری سلطانہ، میں جانتا ہوں کہ باتور صاحب کی نیت بہت اچھی تھی، لیکن باتور صاحب نے ہماری سرزمینوں پر آپ کی اجازت کے بغیر بہت سے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کیا ہے، جو کہ غیر اخلاقی بات ہے۔ یہ سنتے شہوار خاتون کو الپرسلان سے کی گئی ملاقات یاد آ جاتی ہے کہ جب الپرسلان شہوار خاتون سے کہتے ہیں کہ اگر باتور صاحب کو قید کروا دیا گیا تو امیر بوزان باتور صاحب کے خلاف کوئی چال نہیں چل پائے گا، لہٰذا باتور صاحب اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دینا تاکہ امیر بوزان ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے یا ان کے خلاف کوئی چال چلے اور اس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا شہوار خاتون الپرسلان کے منصوبے کو آگے بڑھاتی ہوئی باتور صاحب سے کہتی ہیں باتور صاحب کی نیت بہت اچھی تھی، ان کی وجہ سے بازنطینیوں کی غداری کھل کر ہمارے سامنے آ گئی، اور جن لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے ان کا سر بلند ہوتا ہے اور ان کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، لہٰذا باتور صاحب اور ان کے ساتھیوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ باتور صاحب بھی سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ باتور صاحب اور شہوار خاتون مل کر امیر بوزان کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ دکھانے کا ناٹک کرتے ہیں جیسا کہ تمام کہانی امیر بوزان کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور پھر شہوار خاتون امیر بوزان سے کہتی ہیں اب تم فوری طور پر کافروں کے پاس یہ گھٹیا مال لے کر واپس جاؤ گے اور ان سے ہمارا سونا واپس حاصل کرو گے، اب یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ امیر بوزان اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے وہ سارا سونا پھر سے سلطانہ کے حوالے کرنا ہوگا، اور یوں امیر بوزان کا سپنا ادھورا رہ جائے گا کیونکہ وہ غزنی کے سونے کو اپنے کرامتیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن شہوار خاتون کے کہنے پر امیر بوزان کی چال الٹ دی گئی ہے اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی امیر بوزان کو وہ سارا سونا پھر سے سلطانہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ دوسری طرف الپرسلان جنرل دوکاس کے زخموں کو داغ رہے ہوتے ہیں۔ جنرل دوکاس چلا چلا کر الپرسلان سے کہتا ہے
تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ الپرسلان مسکرا کر کہتے ہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، لیکن جیوجن اور بازنطینی گورنر کو تمہاری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جنرل دوکاس الپرسلان سے کہتا ہے، تم بکواس کر رہے ہو، تم جان بوجھ کر مجھے جیوجن اور بازنطینی گورنر کے خلاف ورگلانا چاہتے ہو۔ الپرسلانی سن کر کہتا ہے، اپنی آنکھیں کھولو جنرل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرا ایک سپاہی بھی زخمی نہیں ہے؟ اگر اس پورے قافلے میں کوئی زخمی ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو، اور کیا تمہیں جنگ کے اصول نہیں معلوم؟ ان لوگوں نے ہم پر تیروں سے حملہ کیا تھا، اگر وہ چاہتے تو پہلے تلواروں سے حملہ کرتے اور ہمارا مقابلہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر ہم لوگوں پر تیروں کی بارش کر دی، اور وہ جانتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ موجود ہو، یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر تیروں سے حملہ کیا تاکہ تم بھی مارے جاؤ۔ جنرل دوکاس کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ الپرسلان بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی الپرسلان کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان مسکرا کر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر الپرسلان کے سپاہی ان سے پوچھتے ہیں، کیا اس کافر کی جان بچانا کافی نہیں تھا جو آپ نے اس کے زخموں پر مرہم لگانا شروع کر دی ہے؟ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، فی الحال اس کی زندگی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، بازنطینی شہنشاہ بھی جنرل دوکاس کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی جنرل دوکاس کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے تو بازنطینی گورنر کیکا منوس اور جیوجن ہیں، اور میں نے جنرل دوکاس کی جان اس لیے بچائی ہے تاکہ میں ہیڈ کوارٹر کو اپنے کسی ایک سپاہی کی جان گنوائے بغیر حاصل کر لوں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ الپرسلان کا اصلی کھیل کیا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، اور اس سے آنے والی تمام نئی ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔